बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। 2-3 बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं। एक मुलाकात की कहानी है और कुछ मुलाकातें शुरू हो रही हैं। वो बात है अलविदाई मुलाकातें। अब जो अलविदाई मुलाकातें कर रहे हैं वो हस्ती कौन है, ये गैस आपको करना है। किसके आज जाने की ज़िद ना करो वाला माहौल जो है, तो लिहाजा मैं आपको एक मुलाकात की ख़बर सुनाऊँगा। वो मुलाकात इतवार को हुई थी, लंदन में हुई थी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान की अपने बड़े भाई के साथ मुलाकात थी। ज़ाहिर है कि वो 1-on-1 जो मुलाकात थी, फिर उसके बाद जो है वो फैमिली की एक नौयत वाली मुलाकात जिसमें शहबाज सलमान साहब थे और इसहाक डार साहब थे, शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब थे, वो मुलाकात थी। फिर उसके बाद जो है वो नवाज शरीफ साहब की जो मुस्लिम लीग नून के बाकी जो लोग थे जो पाकिस्तान से गए थे, ख्वाजा आसफ, मरियम और अहद चीमा, मरियम औरंगज़ेब, इनके साथ मुलाकात थी। कुछ अहवाल मैंने कल आपको सुनाया था उस मुलाकात का, कुछ अहवाल आज सुनाऊंगा। वजह क्या है किस्तों में बात बताने की, क्योंकि इतलात हमारे पास भी किस्तों में पहुंच रही हैं। कुछ खबर यहाँ से, कुछ खबर वहाँ से। जो यहाँ से मिली थी वो मैंने आपको बता दी थी कि मियाँ जावेद लतीफ़ और मरियम बीबी के इशू के ऊपर नवाज शरीफ साहब जो थे वो लाल पीले हुए थे और उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को एक तरह से झंडी करा दी थी। फर्दर क्या बात हुई, ये काउंटर चेक हुआ तो वहाँ से ये बात सामने आई कि नवाज शरीफ साहब ने जो अपने भाई को ये कहा कि आप लोगों से तो कुछ हो पाया नहीं, पार्टी का जो जनाजा आप अलहदा से निकाल रहे हैं, आप इकॉनमी संभालते संभालते पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का आप मतलब आपने मिख निकाल दी है, दलिया नहीं कर दिया उसका, या जो भी आप कह लें। जो पार्टी का ग्राफ है, जो हुकूमत का ग्राफ है, वो किस तरह से नीचे जा रहा है और बदले में आपको मिला क्या है। बदले में क्या मिलना है कि जावेद लतीफ़ साहब के ख़िलाफ़ पंजाब में मुकदमे हो रहे हैं, मरियम औरंगज़ेब के ख़िलाफ़ मुकदमे हो रहे हैं। यानी कि नवाज शरीफ के हक़ में जो बंदा नैरेटिव लेके खड़ा होता है उसके साथ ये हो रहा है। मरियम बीबी का पासपोर्ट नहीं मिल रहा, मरियम बीबी को मेरा मतलब है कि इलाज के लिए बाहर आना है, वो भी सहूलत, और भी दीगर के मामला उनके साथ गड़बड़ हैं। तो वो जो एक रियासत का रवैया है वो नवाज शरीफ साहब के साथ और मरियम बीबी के साथ, उसमें किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं आई। और हालांकि इनके साथ जो सौतेली माँ वाला सलूक हुआ था, ये नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, कि हमारे साथ जो कुछ हुआ था वो तो पूरी दुनिया उसकी गवाह है। वो कोई इंसाफ पर मबनी कोई फ़ैसले नहीं थे, वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग थी, वो सारे के सारे चीज़ें मैनेज की गई थी। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि वो रिवर्स कर लें। मतलब ये कि अकामे के ऊपर मामला पनामा का था, अकामे के ऊपर आपने किया और एवन फील्ड रेफरेंस में मरियम नवाज़ का कोई ताल्लुक वास्ता नहीं बनता था। जिस तरह आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच के सामने नैब को दंदल पड़े हुए थे, नैब के पास बताने के लिए कुछ भी नहीं था, मतलब वो प्रूफ केस हो ही नहीं रहा। तो इस्तग़ासा इतना कमज़ोर है, नैब का केस इतना कमज़ोर है, लेकिन चूँकि नवाज शरीफ साहब का शिकार करना था, मरियम बीबी को नवाज शरीफ साहब की बेटी होने की सज़ा देनी थी और फिर उनको अंदर से तोड़ना मकसूद था। और वो फिर जो बाप के सामने बेटी की गिरफ्तारी, और फिर वो बेटी चीख रही है कि मेरी माँ डेथ बेड पे है, मैंने उससे बात करनी है। मियाँ जो है यानी कि मियाँ नवाज शरीफ शौहर जो है वो कह रहा है कि मुझे मेरी बीवी की कोई ख़बर दो और कोई बताने के लिए तैयार नहीं है। तो इस तरह का जो इंतकाम लिया गया वो किसी असूल, कानून, ज़ाब्ते, आइन इसके मुताबिक नहीं था, वो सज़ा किसी और चीज़ की थी। सज़ा क्या थी कि नवाज शरीफ जो था या उनकी पार्टी या फिर जो दूसरी पार्टी है उसको ज़रा कम, क्योंकि उसका जुस्सा और हिस्सा जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ज़रा कम था, तो लिहाजा उसको सज़ा जो है उसकी शिद्दत भी कम थी और उसका हजम भी कम था। लेकिन नवाज शरीफ साहब चूँकि वो कहते हैं कि जी वो बहुत बड़े लीडर बन गए हैं, उनका कद बड़ा हो गया है, तो उनको उतनी ही बड़ी सज़ा देना मकसूद था। नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं अपने भाई से कि यार मुझे ज़ाती तौर पे अब कुछ नहीं चाहिए, मैं जो बिगड़े हुए मामलात हैं, असूल हैं, टेढ़पन है रियासत के, मैंने वो ठीक करने हैं। मैं अब ज़िंदगी के आखिरी हिस्से में हूँ, 3 दफ़ा मैं वज़ीर आज़म बन गया हूँ। शहबाज शरीफ साहब आपको लगता है कि मैं आपकी जगह अपने आप को देखना चाहता हूँ? ये बातें बड़ी तल्ख़ बातें हुई, तल्ख़ बातें, यानी कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो और वो जो तस्वीर, हालांकि जो PR सेक्शन होता है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का, गवर्नमेंट का, या इस तरह की मामलात को जो पब्लिक करता है, वो जब ये मुलाकात शुरू होने से पहले
یعنی کہ جو اگر ملاقات میں کوئی معاملات گڑبڑ ہونے ہیں، ہیٹڈ ڈبیٹ ہونی ہے یا کوئی تلخی کا امکان ہو، تو وہ اس لیے ملاقات سٹارٹ ہونے سے پہلے، جو باضابطہ گفتگو کا آغاز ہونے سے پہلے، وہ تصاویر وغیرہ اتار لی جاتی ہیں، وہ پبلک کر دی جاتی ہیں، تو یعنی لوگوں تک پہنچ جائے کہ معاملات کیا چل رہے ہیں، کیا ہیں، کہ جی ملاقات ہوگی، شہباز شریف صاحب پہنچ گئے، یا پھر اس طرح کے جو بھی معاملات ہوتے ہیں۔ لیکن اس ملاقات کے آغاز سے پہلے، باضابطہ گفتگو سے پہلے، جو باڈی لینگویج ہے نواز شریف صاحب کی، وہ دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ وہ ہم نے کل بھی آپ سے، ٹیلنگز نے آپ سے گزارش کی تھی کہ ان پر غور کریں۔ تو نواز شریف صاحب نے بڑا دو ٹوک کہا کہ اگر آپ سے معاملات نہیں سنبھالے جاتے، میرے آنے سے اگر آپ کو پرابلم ہوتا ہے تو پھر اب مطلب آئی ڈونٹ کیئر۔ میں نے تو یہ کہا تھا کہ جی کہ فوری الیکشن کروائیں، معاملات کو سیدھا کریں، انتخابی اصلاحات کرنی ہے، فوری الیکشن کریں، لیکن آپ جو ہیں وہ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگ گئے، تو بدلے میں آپ کو کوئی نہ کوئی ریلیف بھی نہیں مل رہا۔ مطلب آپ خود جو ہے وہ کسی بھی وقت جیل جا سکتے ہیں بطور وزیر اعظم۔ مطلب وزیر اعظم ہو جو یہ عمران خان صاحب جو تانے دیتے ہیں کہ یہ اس کے اوپر تو خود چارج فریم ہونے والا ہے، یہ تو خود جیل جانے والا ہے، ضمانت کے اوپر ہے، وزیر اعظم پاکستان، اور جناب وہ تفتیشیں بھگت رہا ہے۔ لیکن یہ خیر کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا، تو شہباز شریف صاحب کو نواز شریف صاحب نے ذرا تھوڑی کھری کھری سنائی، اور پھر شہباز شریف صاحب نے ہماری اطلاع کے مطابق، جو مصدقہ اطلاع ہے وہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کو انہوں نے کہا کہ مجھے 30 ستمبر کا ٹائم دیں، میں جا کے جو بھائی لوگ ہیں ان سے بات کرتا ہوں کہ جی کہ ساڈا کی قصور ہے، ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ تو یہ والے معاملات ان کے ساتھ وہاں پر ڈسکس ہوئے، اور نواز شریف صاحب جو ہیں اگر 30 ستمبر تک، بظاہر تو لگ رہا ہے کہ معاملات جو ہیں وہ عدالتیں اس طرح سے ایکٹیو ہیں، معاملات آگے بڑھیں گے، اور جس طرح کر کے چل رہے ہیں، اور یہ جو کل چکوال والا جلسہ تھا یہ بھی بظاہر یوں لگتا ہے کہ جس طرح چراغ بجھنے سے پہلے پھڑپھڑاتا ہے، تو وہ جو جتنے غصے میں وہ باتیں کر رہے تھے، معاملات کسی اور طرف شروع ہیں، معاملات کا یا حالات کا جو رخ ہے وہ کسی اور طرف ہونے کو ہے۔ اور مریم بی بی کی سب سے پہلے مجھے لگتا ہے کہ جو ریلیف ملے گا وہ مریم نواز کو ہی ملے گا، ان کی نااہلی ختم ہونے کے قوی امکانات ہیں۔ باقی رہ گئی بات کہ جو نواز شریف کا بیانیہ لے کے چلنے والے جو ہیں جاوید لطیف صاحب، ان کے خلاف سنا ہے کہ آئی جی پنجاب جو ہیں وہ مقدمہ درج نہیں کرنا چاہتے تھے، انہوں نے رجسٹ کیا۔ غلام محمد ڈوگر صاحب جو سی سی پی او لاہور ہیں، انہوں نے جناب پھر کہا کہ سر میں ہے نا، مجھے اگر آپ نے دوسری دفعہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے یہ لگایا ہے تو سر میں آپ کا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھول سکتا۔ آپ کو پتہ ہے نا، بلال صدیق کمیانہ صاحب جو ہیں وہ آتے ہی جب شہباز شریف صاحب یا پاکستان مسلم لیگ نون کی حمزہ شہباز کی جب حکومت وہ بڑی وہ کیا مریڑی سی جس کو ہم کہتے ہیں معذور سی حکومت قائم ہوئی تھی، تو انہوں نے پہلی فرصت میں سی سی پی او لاہور کو چینج کیا تھا، بلال صدیق کمیانہ صاحب کو تعینات کیا تھا۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی غلام محمد ڈوگر صاحب کے ساتھ جب وہ اے ایس پی ہوتے تھے 1999 کراچی میں یہ پوسٹڈ تھے، تب سے ان کے ساتھ جو محبت ہے وہ بڑی پرانی ہے، اور ایک وقت تک ہوا یہ تھا کہ کہا جاتا ہے کہ جو 1999 میں جو ملک میں مارشل لا لگا ہوا تھا، تو جو ہمارے پرویز مشرف صاحب نے فوج کو یہ ہدایت کی ہوئی تھی کہ نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب کو تھوڑا سا اندر سے توڑنا ہے، ان کو ذلیل کرنا ہے، ان کی تذلیل مقصود تھی ان کو، تو تاکہ ان کو پتہ چلے کہ انہوں نے کیا کیا ہے ایک چیف آف آرمی سٹاف کے ساتھ۔ تو اس طرح کر کے وہ سین تھا، تو سبق سکھانے کے لیے پولیس کے اوپر دباؤ تھا۔ تو اب غلام محمد ڈوگر صاحب کے بقول کہ جی کہ میں نے کوئی بدتمیزی نہیں کی تھی، میرے کسی ایس ایچ او نے کی تھی، اور ان کو لگا کہ یہ میں کروا رہا ہوں، میری وہ نیم پلیٹ کے اوپر ڈوگر لکھا ہوا تھا۔ جب میں کمرے کے اندر داخل ہوا تو شہباز شریف صاحب نے کہا کہ آر یو فرام پنجاب؟ تو میں نے کہا جی سر۔ تو انہوں نے کہا کہ میں تمہیں دیکھ لوں گا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جی میں نے ان کو کہا کہ جی مجھے کیا دیکھنا آپ نے، میں نے کیا کیا ہے؟ تو شہباز شریف صاحب کے دل میں وہ بات تھی، تو غلام محمد ڈوگر صاحب کے بھی دل میں وہ بات ہوگی۔ حالانکہ شہباز شریف صاحب کے دور میں سنا ہے کہ یہ پنجاب آگے تھے، پی ایس پی کے آفیسر جو ہوتے ہیں وہ سندھ، وہ ان کے لیے تو سارا پاکستان انہیں سرو کرنا ہوتا ہے، لیکن جو پنجاب والے ہوتے ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہوم جو ہے پروونس وہاں پر جائیں۔
تو بہرحال ہمارے وہ جو لاہور کے پہلے سی سی پی او تھے عمر شیخ صاحب، وہ بھی سندھ میں بڑا پوسٹ رہے ہیں، ان کی بڑی پوسٹنگ رہی ہیں، اچھی خاصی سندھی بھی وہ بول لیتے ہیں. تو غلام احمد ڈوگر صاحب کی شہباز شریف صاحب اور پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ محبت پرانی ہے، تو اس لیے انہوں نے آئی جی کے ساتھ جو ہے ٹکر لینے کی کوشش کی. اب اس کا خمیازہ جو ہے وہ، ویسے بھی ڈوگر صاحب جو ہیں وہ زیادہ دیر نہیں ہے، ریٹائرڈ ہونے والے ہیں، اور کوئی مہینہ ڈیڑھ ہے ان کا، تو لہٰذا کیا عتاب ٹوٹنا ہے ان کے اوپر. تو لیکن پنجاب کی جو انتظامیہ ہے وہ اس کو کنٹرول کرنا ذرا مشکل ہو رہا ہے. چیف سیکرٹری صاحب کام کرنے کو تیار نہیں تھے، اور ویسے بھی پنجاب حکومت جو ہے وہ بالکل ایج کے اوپر ہے، کسی بھی وقت اس کو تکا لگنا ہے اور اس نے ٹھا ہو جانا ہے، فارغ ہو جانا ہے. ایک اور کام جو ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب جو کر رہے ہیں، ایک علی رامے رپورٹر ہیں، ان کی رپورٹ ہے، بڑی مزے کی رپورٹ ہے کہ وزیر اعلیٰ نے اپنے کار خاص کے اوپر نوازشات کی بارش کر دی ہے. ویسے تو اپنے اس مختصر سے ٹنیور میں پرویز الہی صاحب نے اربوں روپے اپنے حلقے میں لگا دیے ہیں، تو وہ تو خیر آنے والا وقت بتائے گا کہ کیا ہوتا ہے. محمد خان بھٹی صاحب یہ ان کے ذاتی ملازمین میں سے ہیں، تو انہوں نے کوئی کلرک ٹائپ بھرتی کیا تھا پنجاب اسمبلی میں، پھر ان کو پروموٹ کر کے اب یہ پرنسپل سیکرٹری اپنا لگا دیا ہے. سر جی 18 لاکھ روپے جو ہے نا ان کی تنخواہ ہے جو انہوں نے مقرر کی ہوئی ہے. 18 لاکھ روپے پاکستان میں کسی سرکاری ملازم کی تنخواہ نہیں ہے ڈائریکٹ. اب یہ پتہ نہیں کس مد میں انہوں نے مقرر کی ہے، کوئی کانٹریکٹ کیا ہے کہ کیا کیا ہے، اور انہوں نے بڑی تفصیل دی ہے ان کی نا سارے معاملات کی. تو صرف بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح یہ پرچے درج کروا رہے ہیں، اختیارات کا ناجائز استعمال، یعنی کہ ات خدادہ ویر، اور پھر اپنے جو ہے وہ اقربا پروری کا عالم یہ ہے کہ اپنے حلقے اور پھر اپنا وہ جو گجرات ہے اس کو میرا خیال ہے کہ ڈویژن ٹائپ بنا دیا، انہوں نے ڈویژن بنا دیا شاید، گجرات ڈویژن، جس میں انہوں نے جتنے وہ جاٹ برادری پر مشتمل جتنے ڈسٹرکٹ ہیں وہ اس میں شامل کر لی ہیں اپنا فیوچر محفوظ کرنے کے لیے. لیکن فیوچر محفوظ نہیں رہتے سر، وہ اس لیے نہیں رہتے کہ ایف آئی اے جو ہے اس نے جو کہہ لیں کہ سابق تحریک انصاف کے بھی رہے وہ، اور اس سے پہلے مشرف دور میں بھی تھے، اور پھر جو پیپلز پارٹی کے دور کے بھی وزیر خزانہ شوکت ترین صاحب، ان کو طلبی کے نوٹس جاری کر دیے ہیں. اور یہ 21 ستمبر کو انہوں نے پیش ہونا ہے، یعنی کہ کل 21 ہے نا پروڈیوسر صاحب جی، تو کل انہوں نے پیش ہونا ہے ایف آئی اے میں. اور کیوں پیش ہونا ہے؟ انہوں نے آئی ایم ایف سے جو پاکستان کے معاملات طے کیے جا رہے تھے اس سلسلے میں انہوں نے جو پنجاب کے وزیر خزانہ ہیں اور جو کے پی کے وزیر خانہ ہیں ان کو ہدایت دی تھی کہ آپ آئی ایم ایف کو خط لکھیں کہ مطلب ہم نے جو آپ معاہدہ کر رہے ہیں فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ، ہم نے اس کو او نہیں کرنا، ہم نے مطلب وفاق کو محاصل جمع کر کے ہم نے نہیں دینے، ہمارے اپنے بڑے مسائل ہیں، ہمارے سلاب سلوب آئے ہوئے ہیں. تو لہٰذا یہ بیسکلی پاکستان کی جو ریاست ہے وہ اس کو پاکستان کے خلاف ایک سنگین جرم سمجھتی ہے، یہ پاکستان کی ریاست کے خلاف اس کو جرم سمجھتی ہے، اور یہ پاکستان کی ریاست کا بھٹا بٹھانے کے مترادف ایک ایکٹ سمجھتی ہے اس کو. تو ایف آئی اے انویسٹیگیشن کرے گا. اس سے پہلے ایف آئی اے نے، اگر آپ کو یاد ہو، جنرل امجد شعیب صاحب، سر یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ آپ کے ریٹائرڈ جنرل جو ہیں وہ بھی انٹچیبل ہوتے ہیں پاکستان کے اندر، ان کو یوں کر کے طلب کرنا، اور پھر ہماری جو جی ایچ کیو یا ہماری جو فوج ہے وہ مطلب یہ کہ اس کے اوپر انہوں نے کوئی مزاحمت نہیں کی، کوئی رکاوٹ نہیں کھڑی کی، اپنا انہوں نے کوئی کنسرن شو نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ جی ہم وی آر اے پولیٹیکل، اور جو بندہ عمران خان صاحب کی محبت میں پاکستان کا بیڑا غرق کرنا چاہے گا ہم اس کے ساتھ نہیں ہیں. شوکت ترین صاحب کے پاکستان کے جو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ٹیکنوکریٹ ہیں، ان کے ساتھ معاملات اچھے ہوتے ہیں، لیکن وہ بھی میرا خیال ہے کہ ان معاملات تعلقات کا بھی پاس نہیں رکھا جا رہا. ماضی میں اگر آپ کو یاد ہو کہ جب کسی جرنیل کا نام آتا تھا کسی کرپشن میں، جو پی اے سی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہے، جب چوئی انصار صاحب اس کے سربراہ ہوتے تھے، تو وہ کچھ معاملات تھے جو بے ضابطگیوں کے، کرپشن کے جو جرنیلوں نے کی ہوئی تھی، ریٹائرڈ جرنیلوں نے،
تو اس پر اس نے کارروائی کرنی تھی. تو ان کے والد یا کوئی بھائی کی وفات کے اوپر یا ان کے گھر کوئی اس طرح کا کوئی ہوئی تھی فوتگی, تو جنرل کیانی صاحب ان سے تعزیت کرنے ان کے گھر گئے تھے, اور پھر واپسی پہ انہوں نے کہا تھا کہ آپ ان جرنیلوں کے خلاف جو ہے وہ کارروائی نہ کریں, ہم ان کو ری انسٹیٹ کر کے ان کو وردی پہنا کے ان کا کورٹ مارشل کریں گے. پتہ نہیں کورٹ مارشل ہوا کہ نہیں ہوا, اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن یہ ہے کہ چوہدری نثار صاحب نے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی سے ہی استعفیٰ دے دیا. تو ہمارے ہاں تو معاملات اس طرح کے ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ریاستی ادارے ہیں, جو پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے, وہ عمران خان صاحب کی محبت میں جو لوگ دیوانے ہو چکے ہیں اور پاکستان کی سالمیت کے اوپر بھی حملہ کرنے سے گریز نہیں برت رہے, ان کو وہ معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اگر ان کے دل میں کوئی نرم گوشہ ہوتا تو شوکت ترین تو خیر کیا ہوتا, ان کا چانس تھا ان کا بھی کہ کوئی ترلا منت ان کا پنڈی میں سنا جاتا, لیکن کوئی رعایت نہیں ملی جنرل امجد شعیب کو بھی. ان کو ایف آئی اے کے پیش ہونا پڑا انکوائری کی ڈائریکٹر کے سامنے انکوائری کے لیے. 5 گھنٹے تک ان کی انکوائری ہوتی رہی اور پھر ان کو رخصت کیا گیا. پاکستان کے جو ہے نا جی آسمان سیاست جو ہے پاکستان کا, اس نے یہ مناظر کبھی نہیں دیکھا جو یہ مناظر ہیں. تو کل ملا کے بات یہ ہے کہ چیزیں عمران خان صاحب کے اور عمران خان صاحب کے ہمدردوں کے ہاتھ سے تیزی سے نکل رہی ہیں, اور نواز شریف صاحب بھی ادھر جو ہیں وہ ان کو لگتا ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ جس چیز کے حقدار ہیں وہ ان کا حق نہیں دیا جا رہا. مطلب وہ جو سلب کیا گیا تھا, جو ناانصافی کی گئی تھی, کیونکہ ان کا بڑا کلیئر مطالبہ ہے کہ جس طرح ناانصافی کی گئی تھی اسی طرح انصاف کیا جائے. تو ہمیں کسی سے اور کوئی امید نہیں ہے. اور اگر شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ 30 ستمبر تک کوئی پازیٹیو آنسر پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ سے نہ لے سکے تو پھر نواز شریف صاحب شاید بے دھڑک ہو کے پاکستان واپس آ جائیں. دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.